अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। सईद कोचिंग क्लासेस की तरफ से फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। जहाँ भी हों, ज़िंदगी की जिस भी सरगर्मी और फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज चूँकि ये पहला वाला जो वीडियो था टीचिंग के हवाले से था, उसको हमने कम्प्रहेंसिवली डिटेल्ड में उसको डिस्कस किया था। तो बाज़ स्टूडेंट्स ने और बाज़ व्यूवर्स ने कमेंट्स में यही बात की थी कि इसको ज़रा फर्दर एलाबोरेट कर दे। अदरवाइज़ मैंने ये टीचर वाला पोर्शन जो था उसी में छोड़ा था कि आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही काफ़ी होगा। लेकिन चूँकि डिमांड्स आ गई कमेंट्स में, तो इसलिए मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हो। टीचिंग के हवाले से मैंने जो बात की थी, या एजुकेशन और लर्निंग के हवाले से पिछली वीडियोस में जो बात हमने की थी, तो उसका अगर मैं बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में एक क्रक्स और जस्ट आपको दे दो, तो हमने उसी में ये बात की थी कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग is a positive and permanent change in behavior, and behavior consists of feelings, attitudes, knowledge, thinking and acting. This change of behavior is brought through knowledge, skills and attitude by using the technique, the methods, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। यही हमने बात की थी कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लर्निंग वाक़ होता है। लर्निंग से मुराद हमारी जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, इसमें एक मुस्बत और मुस्तकिल तब्दीली लाया जाता है। और ये तब्दीली असल में किसके ज़रिए? नॉलेज के ज़रिए और स्किल्स के ज़रिए और एटीट्यूड्स के ज़रिए ये तब्दीली हमारी बिहेवियर में आती है। लेकिन टीचिंग का टूल इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि टीचिंग का फोकस बुनियादी तौर पर ब्लूम के जो 3 डोमेन्स है, इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो जो 3 डोमेन्स हमने बात की थी, कॉग्निटिव डोमेन which is directly related to our head, means knowledge, or affective domain which deals with our heart. Affective domain means behavior, attitudes, or psychomotor domain which deals with our hands, with our psychomotors, uska skills. तो KSA knowledge, skills, attitudes, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, और ये 3 डोमेन्स है। अच्छा, अब हमने टीचर के हवाले से, जो टीचिंग के जॉब में जो शख्स आता है, टीचिंग के जॉब को बतौर प्रोफेशन एक शख्स जब ज्वाइन करता है तो उसको टीचर कहा जाता है। टीचर डजंट मीन आमतौर जो मशहूर है कि टीचर वो होता है जो टी से चर निकालता है, इस तरह नहीं है, बल्कि टीचर एक कम्प्रहेंसिव वर्ड है। टीचर ये 7 जो अल्फ़ाबेट है उसमें एक कम्प्रहेंसिव वर्ड है इसमें। तो आप देखिए, फर्स्ट जो टी है, इट स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट वर्दी। मुआशरे में जो इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत होती है, और ये हमारा आम तजुर्बा भी है, हमारा आम एक्सपीरियंस भी है, कि लोग जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है वो उस्ताद, और पहले वाले जो पिछले वाले हमारे बुज़ुर्ग असातिज़े किराम थे, रियली देवर ट्रस्ट वर्दी। आजकल भी है, वही पेशा है, वही प्रोटोकॉल है। इसमें अगर कमी है तो हमारी अपनी है। अगर कोई टीचर ये गिला शिकवा करता है, ये कंप्लेंट करता है कि मुझे माशरे ने इज़्ज़त नहीं दी है, नहीं, टीचर खा प्राइमरी लेवल का हो या यूनिवर्सिटी का हो, ऑल ऑफ देम आर टीचर्स, all of them are equally respected by the society, लेकिन under the condition कि वो अपने आप में ये वाली चीज़ें बाकायदा तौर पर वो पैदा कर दे। After that he or she will be respected equally। तो trustworthy। दूसरा जो E है वो efficient। efficient मीन
جو مطلوبہ ایفیشنسی ہونی چاہیے کسی جاب کے لیے، تو پروفیشنلی اینڈ ایکیڈیمیکلی بوتھ، پروفیشنلی اینڈ ایکیڈیمیکلی بوتھ، وہ اگر ویل ایکوپڈ ہو پروفیشنلی اینڈ ایکیڈیمیکلی تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹیچر انتہائی ایفیشینٹ ہے۔ تیسرا، اچیور آف دی objectives, achiever of the objectives, not only in the classroom, not only in the school, college or university, but in his or her own life as well. ہر شخصیت کی، ہر شخص کے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اپنے لائف میں۔ یہ تو اگر ہم کلاس روم کے حوالے سے بات کریں تو کلاس روم میں جو آبجیکٹیوز ہم رکھتے ہیں یا جو ایمز اور گولز ہم رکھتے ہیں اس کو نہ صرف اچیو کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ اچیو کرے گا۔ اچیور آف the objectives. The fourth one is creative mindedness. استاد کے لیے لازمی بات ہے، if he or she claims to be a teacher تو he or she must be creative minded. اس میں کریٹیو مائنڈڈنس ہونی چاہیے، یہ خاصیت، کریٹیوٹی ہونی چاہیے، اوریجنلٹی ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی شخص میں تخلیقی صلاحیت نہ ہو تو میرے خیال میں اگر وہ ٹیچر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہی اور شی ول بی فالس، وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ میں کریٹیوٹی یا تخلیقی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ آفٹر دیٹ وی ول بی ایبل ٹو کریٹ سچ سارٹ آف کوالٹی ان آور اسٹوڈنٹس۔ اس طرح اسی سے مراد کرالنگ بھی ہے۔ کرالنگ مین رینگنا، جو چھوٹے بچے پاؤ کے وہ بل رینگتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم ایم ایڈ کر رہے تھے پشاور یونیورسٹی سے تو ہماری ایک سائیکالوجی کی ڈاکٹر تھی، سائیکالوجسٹ تھی، ڈاکٹر ذکیہ میڈم، ڈاکٹر ذکیہ علی صاحبہ، وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ کسی بھی لیول میں جا سکتے ہیں، پرائمری میں بھی، میڈل میں بھی، ہائر کالجز، یونیورسٹی، کسی بھی لیول میں، لیکن آپ وہاں جب کلاس میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اسی لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس کے ایج اور سٹیج کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ کرالنگ کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کرالنگ کرنا ہے۔ If you are not in position to crawl with your students، اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں then there will be no learning. If there will be no learning, there will be no positive and permanent change in behavior. تو لازمی بات ہے کہ لرننگ کے لیے آپ نے اسی لیول تک اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل لانا ہے، and you will crawl with the students. کرالنگ، اور اس کے علاوہ بعض جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سی سے مراد بائی چوائس، یعنی ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر جو ٹیچر صاحبان ہیں جو گلے شکوے کرتے ہیں، جس کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا، اپنی فیلڈ میں خفا ہیں، اپنے ایج سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وائی؟ بیکاز دے ہیو ناٹ جوائنڈ دس ڈپارٹمنٹ بائی چوائس، رادر بائی چانس۔ وہ کہتے ہیں جی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جگہ نہیں ملی تو میں نے سوچا چلو استاد بن جاؤ۔ نہیں بھائی، اگر آپ نے اسی ڈپارٹمنٹ سے کچھ لینا ہے اور آپ نے کچھ پے بیک کرنا ہے، کچھ دینا بھی ہے، تو یو مسٹ بی بائی چوائس ان دس ڈپارٹمنٹ۔ آپ نے وقت گزارنا ہے لیکن بائی چوائس، آپ نے بائی چوائس آنا ہے، بائی چانس نہیں آنا ہے، ادروائز ہمیشہ آپ خپا رہیں گے، ہمیشہ آپ اسی طرح کمپلیننٹ رہیں گے، شکایت کنندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایچ ہیں، بعض لوگوں سے آنیسٹی لیتے ہیں لیکن آنیسٹی تو ہے پہلی والی میں، یہ ہولسٹک اپروچ۔ ہولسٹک اپروچ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے بیک وقت اس کے کم از کم 4-5 فیکلٹیز آپ کے سامنے ہیں، یعنی آپ نے اس کی فزیکلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے انٹلیکچوئلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے ایموشنلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کی سوشیبلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ایٹ اے ٹائم یو ول فوکس آن دی 5 faculties or potentials of the student. After that you will have a holistic approach. holistic approach کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے جو ملٹی ڈائمینشنل اسٹوڈنٹ بنانا ہے، جو جامع الکمالات شخصیت اسٹوڈنٹ سے بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو ہولسٹک اپروچ والا شخص ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ ایمپیتھٹک ان نیچر یا ایمپیتھٹک بائی نیچر، یعنی اس کا ایگزامپل میں اس طرح لیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل اسی کلاس میں میرا بیٹا، بھتیجا، بھانجا، بھائی، رشتہ دار کوئی اسی کلاس میں فار ایگزامپل ہو، تو میرا ٹیچنگ کا سٹائل یا پڑھانے کا طریقہ کار اور اس میں جو ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اور محنت کس طرح اس میں وہ شامل ہوگا۔ اور اگر میں بالکل پرائی کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، کوئی رشتہ دار، ریلیٹیو، بلڈ ریلیٹیوز وغیرہ نہ ہو، تو میرا پڑھانے کا انداز کیسا ہوگا، میں کس طرح فیل کرتا ہوں۔ تو ایمپیتھٹک بائی نیچر یا ایمپیتھٹک ان نیچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی فیلڈ میں اسی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھانا ہے کہ گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، بھانجے، بھتیجے وغیرہ اسی کلاس میں ہو، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ون ہے ریسرچ اورینٹڈ، یعنی آج کل جدید اپروچ ہے۔ ہم کیوں یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، میں نے خود اس کو چنا اس لیے کہ آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اسٹوڈنٹس کا ڈیمانڈ بھی تھا، میرے جو کولیگس ہیں، جو فرینڈس ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کریں اس کو۔ میں نے سوچا کہ میں نہیں، انہوں نے کہا آپ کریں، یہ جدید جو اپروچ ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، وائی ناٹ کہ ہم اس کو یوز کریں۔ تو ریسرچ اورینٹڈ، تو ریسرچ، ہر ایک فیلڈ میں ریسرچ، ہر ایک فیلڈ میں ریسرچ۔ ہیلتھ والے اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، ایگریکلچر والے اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری جو ڈیفنس ادارے اپنی فیلڈ میں لگے، انویسٹیگیشنل ڈپارٹمنٹ اپنی فیلڈ میں۔ واحد ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن، جس کو ہم نے ردی کی ٹوکرے پہ پھینکنے نہیں۔ بطور ٹیچر ہمیں بھی اس میں ریسرچ اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ آج کل جدید طریقے کیا ہے، جدید تقاضے کیا ہے، کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹوں کو جدید طریقوں سے اکوپ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکے۔ یا ریئلسٹک اپروچ، ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ریئلسٹک اپروچ۔ جو سبجیکٹ آپ کو مل جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے یہ انگلش ٹیچ کرنا ہے پلاں کلاس کو، آپ کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے پاکستان اسٹڈی دی جائے، نہیں، اگر مجھے اسلامیات دی، نہیں، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کے اپنے ٹیچرز بھی ہیں، اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اور اگر اسی طرح کہ بھائی یہ والی بال کا وہ انچارج کون ہوگا، تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن والی بال پہ آپ کو گورنمنٹ پے نہیں کرتی، بلکہ آپ کو جو پے کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، تو وہ اس بات کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے۔ تو ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے۔ یہ اس چیز سے مراد یہ بھی ہے کمانڈ اوور سبجیکٹ، تو کمانڈ ہونی چاہیے اور ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ آفٹر دیٹ یو ول بی ایبل ٹو بیکم an ideal teacher, to become an ideal teacher, to become a best teacher۔ اور یہ جو عام کہا جاتا ہے کہ students are the best judges for a teacher، اس لیے students best judges ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے آپ میں لانے کی کوشش کریں، یقیناً ہم کچھ پھر ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ رولز آف رائٹ یا 5 رولز، یہ میں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جو اسٹڈی میں نے کی ہوئی ہیں ایم فل تک، اسی کا ایک کرکس ہے کہ اچھی ٹیچر میں یہ ہونی چاہیے رائٹ لیسن، کہ وہ لیسن کو اس طرح تیار کرے، اس میں اتنا اٹریکشن ڈالے، ناٹ ایڈکشن، ناٹ ڈیجیکشن، اٹریکشن ڈالے، اس میں اتنا انٹرسٹ ڈالے کہ رائٹ لیسن ٹو دا رائٹ اسٹوڈنٹس ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ میتھڈ فار دا رائٹ ایویلویشن۔ یہ چیزیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے صحیح سبق کو صحیح اسٹوڈنٹ کے سامنے صحیح وقت پہ صحیح طریقہ کار پہ پریزنٹ کیا، تو یہ یقیناً اس کا ایویلویشن بھی صحیح ہوگا، اس میں وہ ویلیڈیٹی ہوگی، اس میں ریلائبلٹی ہوگی، اس میں آبجیکٹیوٹی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا لیسن رائٹ ہے تو اسٹوڈنٹ رائٹ نہیں، اگر اور ٹائم رائٹ نہیں، تو ان 5 رولز کو اپناتے ہوئے آپ نے خود بنانا ہے۔ یہ گورنمنٹ نہیں آئے گی کہ آپ کے کلاس میں کھڑے ہو کے حکومت، نہیں، آپ نے خود اس ماحول کو بنانا ہے کہ آپ کا لیسن جو ہے وہ رائٹ ہو، ٹو دا رائٹ اسٹوڈنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ میتھڈ فار دا رائٹ ایویلویشن۔ تو آپ دیکھیے کہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں، آپ جو کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں وہ لا سکتے ہیں، کیونکہ آخری بات اے پین، ایک قلم، اے بک، ایک کتاب، اے اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ، اینڈ اے ٹیچر کین برنگ اے پازیٹیو چینج،
can revolutionize the whole society. یہ 4 چیزیں قلم، کتاب، استاد اور اسٹوڈنٹس، یہ جب آپس میں کلیکٹیولی اپروچ کرے، ہولسٹک اپروچ کرے تو یقیناً معاشرے میں مثبت تبدیلی اور چینج آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ کام کرنا بھی ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ میں وہ جدیدیت، وہ اڈاپٹیبلٹی، وہ ایڈجسٹیبلٹی بھی لانی ہوگی. سننے اور دیکھنے کا شکریہ. کمنٹس کا انشاءاللہ انتظار رہیے گا. یہ جو سعید کوچنگ کلاسز یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے فرینڈز اور کولیگز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا. السلام علیکم.